एपिसोड 157। सुबह अब्दुल्ला ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। मैंने बिस्तर से पुकारा तो अब्दुल्ला ने अंदर झांका। उठ जाए जनाब, हकीम कादिस अतीक का इलाज शुरू करने वाला है। यह तो अच्छी खबर है। इसका मतलब है उसके एक्सपायरी सिस्टम से मुतमईन हो गया है वो। लगता ऐसा ही रहा है। अब्दुल्ला चला गया। मैंने गर्म पानी से गुसल किया और ताज़ा दम होकर किचन में आ गया। जरीन नाश्ता बना रही थी। उसने मुझसे मेरी पसंद पूछी। उसके लहजे में रात वाली तलखी नहीं थी। मैंने अपनी पसंद बता दी। जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, मुझे जाकर अतीक को देखना है। मैं भी चल सकती हूँ? चल तो सकती हो, लेकिन वह हकीम होगा, वो तुम्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन दस्तबरदार हो गई। उसने मुझे नाश्ता बना कर दिया और नाश्ता करके मैंने चाय का कप लिया और अतीक के कमरे का रुख किया जहां हकीम कादिस उसके इलाज की तैयारी कर रहा था। यानी वो मुतमईन था कि अतीक का दिल और सांस अस खुद चलने के काबिल हो गए थे, वरना इससे पहले वो मशीनों और फिर हकीम की दवाओं के सहारे चल रहे थे। हकीम ने इस दौरान में उसका कुछ न कुछ इलाज जारी रखा था और इस वजह से अतीक अस खुद सांस लेने और उसका दिल अस खुद धड़कने के काबिल हो गया था। अतीक को उसके हुक्म पर उठाकर फर्श पर बिछी एक सादा सी चादर पर लेटा दिया गया। उसका ऊपरी जिस्म नंगा था। नीचे उसने सिर्फ एक पजामा पहन रखा था। वहां अब्दुल्ला और मुनीर के अलावा रफीक भाई भी थे। हकीम ने उनकी तरफ देखकर कुछ कहा। अब्दुल्ला ने तर्जुमा किया। ये कह रहा है लड़के का जख्म खोलना होगा, इसलिए रफीक साहब बाहर चले जाएं तो बेहतर है। लेकिन रफीक भाई ने जाने से इनकार कर दिया। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, इससे कहो अपना काम करे। अब्दुल्ला ने हकीम तक रफीक भाई की बात पहुंचाई तो उसने सर हिलाया और अतीक के पेट पर बंधी पट्टी खोलने लगा। जख्म अभी हरा था क्योंकि पट्टी से सुर्खी झलक रही थी। हकीम ने कैंची से पट्टी काटी और फिर उसे उतारने लगा। नीचे से जख्म पर रखी पट्टी चिकनी निकली। डॉक्टरों ने अच्छा खासा ऑपरेशन किया था क्योंकि अतीक के पेट पर दर्जन से भी ज्यादा टांके लगे थे। टांकों के साथ जुड़ा जख्म अभी कच्चा था और उसे सुर्खी झलक रही थी। हकीम ने अपने देसी औजार से टांके काटने शुरू किए। रफीक भाई तशवीश से बोले, इसे कहो कोई मसला ना हो जाए। रफीक भाई ये अपना काम जानता है, शायद इसीलिए आपको बाहर जाने को बोल रहा था। आप बेफिक्र हैं, कम से कम इसके हाथों अतीक को कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो फायदा ही होगा। मैंने मुलायमत से कहा। हम सरगोशी में बात कर रहे थे, इसके बावजूद हकीम ने हमें घूर कर देखा। मुनीर कमरे से चला गया और अब्दुल्ला दूर हट गया। अतीक के पास सिर्फ मैं और रफीक भाई थे। टांके काटकर हकीम ने एक चिमटी नुमा औजार से जख्म की खाल को पकड़कर जुदा किया। अब वो अतीक का पेट खोलने जा रहा था। यह खासा खौफनाक मंजर था। मैंने रफीक भाई के चेहरे पर लरसते तासुरात देखे। मैंने उनके शाने पर हाथ रखा। बेहतर होगा कि आप बाहर चले जाएं। आपकी यहाँ मौजूदगी हकीम पर भी असरअंदाज हो रही है और शायद इस सूरत में ये अपना काम सही तौर पर नहीं कर सकेगा। रफीक भाई से बेटे की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात मान ली और बाहर चले गए। इस दौरान में हकीम अतीक का पेट खोल चुका था और उसके अंदर झांक रहा था। जख्म से खून बहने लगा था। असल में एक कच्चा जख्म था क्योंकि अभी भरा नहीं था और जरा से छेड़ते उससे खून बहने लगा था। लेकिन हकीम खून से लापरवाह नजर आ रहा था। उसने खून रोकने की कोशिश नहीं की। फिर उसने अपनी उंगलियां जख्म में डाली और अंदर कुछ टटोलने लगा। ये बड़ा खौफनाक मंजर था। एक जगह मैदा और शायद दूसरे अहम औज़ा होते हैं जहां हकीम उंगलियां डालकर टटोल रहा था। शायद इस तरह वो जख्म का अंदाजा लगाना चाह रहा था। मैं जख्म के बजाय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और मुझे उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आए थे। इसका मतलब था कि अतीक के जख्म की हालत अच्छी नहीं थी। आखिर हकीम ने जख्म से उंगलियां निकाल ली। उसने एक साफ कपड़े से उंगलियां साफ की और फिर किसी दवाई से तर कपड़े से अतीक का जख्म साफ करने लगा। कपड़े पर लगी दवाई का हैरत अंगेज असर सामने आया। जहां जहां से जख्म साफ हो रहा था वहां से खून बहना बंद हो रहा था और जख्म का मुंह आपस से मिलता जा रहा था। अगरचे वैसे बंद नहीं हो रहा था जैसे टांकों से बंद था, लेकिन अब ये पहले की तरह खुला हुआ नहीं था। ये काम करने और खून मुकम्मल तौर पर साफ करने के बाद हकीम ने एक मर्तबान निकाला और उसमें से वही मखसूस सब्ज रंग का जाना पहचाना पतला मरहम निकालकर अतीक के जख्म पर डाल दिया। उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक लकड़ी के चम्मच से जख्म पर टपका रहा था। जब मरहम ने पूरी तरह जख्म को ढक दिया तो उसने एक साफ कपड़ा उस पर डाल दिया। फिर उसके इशारे पर अब्दुल्ला ने अतीक का जिस्म एक हल्के से कंबल से ढक दिया। इसकी हालत कैसी है? मैंने अब्दुल्ला के तवज्जुह से हकीम से पूछा। अच्छी नहीं है, जख्म अंदर से बहुत खराब हो चुका है। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ये ठीक हो जाएगा? मैं कोशिश करूंगा। हकीम ने साफगोई से कहा। अगर ये लड़का मुझे 4 दिन पहले मिला होता तो अब तक ये अपने पैरों पर खड़ा होता, लेकिन अब इसका इलाज बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तुम कोशिश तो करोगे ना? मेरी पूरी कोशिश होगी और मैं एक नई दवा आजमा कर देखूंगा, लेकिन इसके लिए लड़के के बाप से इजाजत लेनी होगी। कैसी इजाजत? दवा नहीं है और उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है लड़का सेहतयाब हो जाए, लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है। जख्म ने इसकी आंतों, मैदे और जिगर को मुतासर किया है। हकीम अपनी उंगलियों से टटोलकर यही देख रहा था कि जख्म की खराबी कहां तक पहुंची है। यही काम डॉक्टर तवील और पेचीदा किस्म के टेस्ट कराने के बाद बताते हैं। बहरहाल मसला इस वक्त अतीक की जिंदगी का था। मैंने हकीम से कहा, तुम इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करो। तुम जानते हो मैं राजा साहब के लिए क्या हैसियत रखता हूँ। यूं समझ लो तुम्हें इस नौजवान की नहीं बल्कि मेरी जान बचानी है। हकीम के चेहरे पर ताज्जुब नजर आया।
شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں عتیق کے بارے میں ایسی بات کروں گا. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ایک آدمی مستقل چاہیے اور مزید اشیاء بھی درکار ہوں گی. جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. اگر یہ لڑکا ٹھیک ہو گیا تو میں اور اس کا باپ تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے. انعام کی بات سن کر حکیم خوش ہو گیا. اگر یہ لڑکا ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہوگا. میں نے آج تک اتنی خراب حالت والے کسی مریض کا علاج نہیں کیا. تم اس ڈرائیور کو بھول رہے ہو جس کے سر پر چوٹ لگی تھی، اور اگر تم اس کا علاج نہ کرتے تو وہ کچھ دیر کا مہمان تھا. میں نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرانے لگا. وہ بات اور تھی، تازہ تازہ چوٹ تھی، اس لیے میں نے علاج کر دیا. اس میں خاصی دیر ہو گئی ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا. تم ابھی سے اپنی کوشش شروع کر دو اور جو چیز چاہیے وہ بتا دو، میں چیزیں لے آتا ہوں. عبداللہ نے حکیم سے بات کر کے کہا. مددگار کے طور پر منیر کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. حکیم عبداللہ کو بتانے لگا کہ اسے کیا کیا لانا تھا. وہ اپنی نوٹ بک میں ان چیزوں کے نام اور مقدار درج کرنے لگا. میں نے عتیق کو دیکھا اور باہر آ گیا. رفیق بھائی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. شہباز، کیا کہہ رہا ہے حکیم؟ اس نے امید دلائی ہے. اس کا کہنا ہے کہ زخم پرانا ہو گیا ہے، اس لیے اس کے علاج میں ذرا مشکل ہوگی، لیکن وہ پوری کوشش کرے گا. وہ بچ تو جائے گا نا؟ کیوں نہیں رفیق بھائی، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور صحت یاب ہوگا. آپ دعا کریں. گھر میں بھی سب سے دعا کرنے کو کہیں، کیونکہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے لکھے کو نہیں ڈال سکتی. انہوں نے ایک نظر عتیق کو دیکھا اور پھر میرے ساتھ نشست گاہ میں آ گئے. اس دوران بیتو بھی آ گیا. سلام دعا کے بعد اس نے عتیق کا احوال پوچھا تو میں نے اسے بتایا. اس نے فوراً کہا، منیر کو چھوڑو، ہم حکیم کے ساتھ کام کرے گا. ہم کو پتا ہے اس قسم کا لوگ کس طرح کا کام چاہتا ہے. اپنے قبیلے میں کچھ دن ہم نے حکیم کے ساتھ کام کیا ہے. اگر تم نے ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ کر کے فوراً حکیم کے پاس پہنچ جاؤ، شاید اسے ابھی سے مدد کی ضرورت ہے. ہم ناشتہ کر کے آ رہے ہیں، زرین دیدی بہت اچھا کھانا بناتا ہے. بیتو نے جاتے ہوئے کہا. شہباز، یہ لڑکی کون ہے؟ رفیق بھائی نے پہلی بار زرین میں دلچسپی لی تھی. یہ بھی مرشد کی زخم خوردہ ہے. میں نے رفیق بھائی کو تفصیل سے زرین کے بارے میں بتا دیا. وہ اس سے متاثر ہوئے. واقعی بہت بہادر لڑکی ہے، ورنہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو ذہنی توازن کھو چکی ہوتی. اور پھر خوش قسمت بھی ہے کہ اسے تم مل گئے، ورنہ وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے مزید برے حالات سے گزرنا پڑتا. لیکن کیا اسی طرح صرف مردوں کے درمیان رہ سکتی ہے؟ یہی فکر مجھے بھی ہے، لیکن فی الحال میں اسے کہیں بھیج بھی نہیں سکتا ہوں. میں اسے مرشد کے چنگل سے نکال کر لے آیا ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے. تم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن کیا تم ان حالات میں ذمہ داری اٹھا سکتے ہو جبکہ دشمن خود تمہارے پیچھے؟ وہ تمہارے خاندان والوں پر حملہ کر رہے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا ہے، لیکن جہاں تک ذمہ داری اٹھانے کی بات ہے تو جب تک کہ میرے بس میں ہے میں اسے ضرور اٹھاؤں گا. ہاں، جب میرے بس سے باہر ہوگا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. رفیق بھائی نے کچھ دیر سوچا. اگر تم چاہو تو میں اسے حویلی بھیج سکتا ہوں، وہاں یہ آرام سے رہے گی. مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ وہ جن حالات سے گزری ہے اس نے اسے حساس بنا دیا ہے، اور کب کون سی بات اس کے دل کو لگ جائے یہ کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تم جس طرح مناسب سمجھو اس معاملے کو ڈیل کرو. میری پیشکش موجود ہے، اسلام آباد میں اس کے لیے خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں، لیکن فی الحال وہ ہم سب کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھ رہی ہے. رفیق بھائی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے کئی دن سے حویلی کال نہیں کی تھی اور نہ ہی ندیم سے بات کی تھی. پہلے میں نے حویلی کال کی، بابا نے کال ریسیو کی. سلام دعا کے بعد انہوں نے عتیق کا حال احوال پوچھا. اس کے بعد میں نے ماجی سے بات کی. میں سویرا کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا. ماجی سے بات کر کے میں نے فون بند کیا ہی تھا کہ بیل بجی اور ایک اجنبی نمبر نظر آیا. میں سوچ میں پڑ گیا، کوئی میرے اس نمبر کے بارے میں نہیں جانتا تھا. پہلے میں نے کال ریسیو نہ کرنے کا سوچا، لیکن پھر ریسیو کر ہی لی. ہیلو، ایک نسوانی آواز سنائی دی. سویرا، تم؟ شہباز، آپ یہاں سے جانے کے بعد مجھے بھول گئے. اس کی آواز بھیگ رہی تھی. نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. تمہارا خیال تو دل سے جاتا ہی نہیں، لیکن میں تم سے رابطہ کیسے کرتا؟ تم جانتی ہو ماں یا بابا سے اچھا نہیں سمجھتے کہ میں تم سے فون پر بات کروں. تم ابھی عدت میں ہو اور ابھی رابطہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں، لیکن کم سے کم مجھے آپ کی خیریت کی اطلاع تو ملنی چاہیے. وہ تو مل گئی. تم نے نمبر کیسے حاصل کیا؟ چالاکی سے. ماجی نے بات کر کے مجھے موبائل دے کے بابا کو واپس کر دوں تو میں نے اس میں سے نمبر دیکھ لیا. تمہارے پاس موبائل ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. موبائل میرے پاس نہیں ہے. آپا کا ایک سیٹ خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے دوسرا منگوا لیا. یہ بھی ٹھیک کرا لیا اور اسے گھر چھوڑ گئی. میرے پاس ہی ہوتا ہے. یہ نمبر بھی آپا کا ہے. اب تم موبائل لے لو. ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن شرم آتی ہے کہیں ماں جی یا بابا یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے بات کرنے کے لیے لیا ہے. اب حویلی آیا نا تو خود لے کر آؤں گا. نہیں، ابھی نہیں. پھر کب؟ جب عدت ختم ہو جائے گی تب. اب میں فون بند کر رہی ہوں. میں نے بھی خداحافظ کہا اور فون بند کر دیا. اس کے بعد میں نے ندیم کا نمبر ملایا. میری آواز سنتے ہی وہ چلایا، ابے میری جان کے دشمن، کہاں غائب ہے تو؟ چلا مت، میرے دشمن سن لیں گے اور تیری جان کے دشمن بن جائیں گے. تو اب کون سے کم ہے؟ زندگی حرام کر دی تم سب نے مل کر میری. اس کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا. وہ سب کا ذکر کر رہا تھا،
کیا اسے کہیں سے کوئی اطلاع ملی تھی؟ کن سب کی بات کر رہا ہے؟ وہی تیرے یار اور ان کی ہوتی سوتیاں ہیں. کل سفیر کا فون آیا تھا. سفیر کا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہاں ہے؟ یہی پاکستان آن مرے ہیں سب کے سب، اور ابھی بتائے نہیں. کہہ رہا تھا سرپرائز دوں گا. حرام زادے کہیں کے، یہاں کے حالات جانتے نہیں جو سرپرائز دینے چلے ہیں. ایسا نہ ہو وہ مرشد ان سب کو سرپرائز دے دے، سر ہی توڑ دوں گا سالے کا. ندیم بکواس بعد میں کرنا، پہلے مجھے بتاؤ کہ سفیر پاکستان میں کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، کراچی سے خیبر تک کہیں بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ. فون کیا تھا تو کہیں کا نمبر تو آ رہا ہوگا نا. وہ دیکھا تھا؟ یہ عقل کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی دیتی ہیں. وہ دیکھا تھا تو نے؟ یہ عقل کے ساتھ آنکھ سے بھی اندھا ہو گیا تھا اس وقت. سالے نے 2 منٹ ہی بات کی اور نمبر موبائل کا تھا. مجھے کیا پتا کس شہر یا جگہ سے بات کر رہا تھا. تو نے اس نمبر پر ٹرائی نہیں کیا؟ بالکل ہی عقل سے پیدل نہیں ہوں. کی تھی کوشش لیکن نمبر بن جا رہا ہے. مجھے نمبر بتاؤ. اس نے نمبر بتا دیا. اس خبر نے میرے اندر ایک لہر سی دوڑا دی تھی کہ سفیر اور دوسرے پاکستان آ چکے تھے. لیکن اس نے ندیم سے یہ ادھورا رابطہ کیوں کیا اور وہ اچانک آ کر مجھے کیا سرپرائز دینا چاہ رہے تھے؟ مگر سوال یہ تھا کہ کیا ان کو یہاں کے حالات کا علم تھا اور دوسرے وہ پاکستان آ کر مجھے کہاں تلاش کرتے؟ ندیم کی بات درست لگ رہی تھی کہ کہیں مرشد ان کو سرپرائز نہ دے دے. وہ ان دنوں بہت تیز جا رہا تھا اور اس نے بڑی کامیابی سے فتح خان کو واپس حاصل کر لیا تھا. اگرچہ اس کا رویہ مفاہمانہ تھا لیکن یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی. ندیم نے مجھے نمبر بتا دیا. میں تیرا نمبر کل سے ملا رہا ہوں پر وہ بن جا رہا ہے. موبائل مس ہو گیا تھا بلکہ مرشد کے قبضے میں جا چکا ہے. یہ دوسرا نمبر ہے، اسے نوٹ کر لے اور اب مجھ سے اسی پر رابطہ کرنا. اور ایک نیک کام یہ کر کہ میرے بینک اکاؤنٹ پہ کتنی رقم ہے یہ دیکھ کر بتا. وہ مجھے کتنی جلدی مل سکتی ہے؟ اندازاً کوئی 15 لاکھ سے اوپر رقم ہے اور تجھے 3 دن میں مل سکتی ہے. میرے پاس تیرے دیے ہوئے چیکس ہیں، میں ان کی مدد سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے تجھے کیش دے سکتا ہوں. لیکن تجھے فوری ضرورت ہے تو مجھ سے لے لے. نہیں فوری ضرورت نہیں ہے اور لگتا ہے تیری پریکٹس اچھی چل رہی ہے تبھی اتنی فراغ دلی دکھا رہا ہے. بس تجھ جیسے کمینوں کی دعائیں ہیں. اگر جلدی نہیں تو 2 دن میں بتاتا ہوں تیرے اکاؤنٹ میں موجود کتنی رقم ہے. لیکن تجھے کرنا کیا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کچھ اپنے مستقل ٹھکانے بنا کر رکھوں. کیا تو خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ہاں. اتنا پاگل مت بن. اگر تجھے ٹھکانوں کی ضرورت ہے تو کرائے پر لے لے. اسلام آباد پنڈی میں بے شمار مکانات کرائے پر خالی ہیں. تو براہ راست کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کر اور وہ تجھے مکان دلوا دیں گے. تجھے مالک کے مکان کا سامنا کر دیں یا کسی قسم کی ضمانت بھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. بس 6 مہینے کا کرایہ دے اور چابی حاصل کر لے. یہ تو اچھا آئیڈیا ہے. مجھے اس کی بات پسند آئی. مکان خریدنے اور بیچنے کے چکر میں کہاں پڑے گا؟ ویسے بھی تیرے دشمن سائے کی طرح پیچھے ہوتے ہیں. کسی ایک ٹھکانے تک پہنچ جائے نا تو وہاں سے فوراً 9-11 ہو جا. چند مہینے کے کرایہ کا نقصان ہوگا وہ بھی بعد میں وصول کیا جا سکتا ہے. بس تو یہ کام تیرے ذمہ ہے. دونوں شہروں میں کم سے کم ایسے 2 ٹھکانے تلاش کر. او بھائی میں نے تجویز پیش کی تھی. بکواس نہ کر یار. دوستوں کا کام کرتے ہوئے تجھے موت آ رہی ہے. اچھا یار کر دوں گا. اگر ان کی طرف سے کوئی اطلاع ہے تو مجھے بھی بتانا. میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے. اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو تم لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا. میرے 4 موجود اور 5ویں آنے والے کو کون پالے گا؟ پل جائیں گے یار. تو کیوں فکر کرتا ہے؟ سب مل بانٹ لیں گے آپس میں. اور میری بیوی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی کوئی ٹھکانہ کر دیں گے. تو بس میرا کام کر. میں نے فون بند کر کے وہ نمبر ملا جو ندیم نے دیا تھا لیکن وہ نمبر بن جا رہا تھا. نہ جانے سفیر نے کس کے نمبر سے کال کی تھی اور اگر اس نے کسی سے موبائل لے کر یہ کال کی تھی تب بھی فون بند ہونے کا جواز نہیں تھا. اتنی احتیاط اور ایمرجنسی کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ ملک میں آتے ہی وہ لوگ کسی مشکل کا شکار ہو گئے تھے. جس طرح میں نے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیا تھا اسی طرح یہ کام دشمن بھی کر سکتا تھا اور شاید اس کے آدمی پہلے سے ہی ان راستوں پر ناکے لگا کر بیٹھے تھے جہاں سے میرے ساتھی ملک میں داخل ہو سکتے تھے. اور اگر ان کا دشمن سے ٹکراؤ ہو چکا تھا تو اس احتیاط کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی. ممکن ہے سفیر کے پاس فی الحال موبائل نہ ہو اور صرف سم ہو جسے اس نے کسی دوسرے کے موبائل میں استعمال کیا ہو. مجھے افسوس ہو رہا تھا میں نے پہلے ندیم سے رابطہ کیوں نہیں کیا. عبداللہ گیا ہوا تھا. وہ آتا تو میں اس کی مدد سے اس فون کے بارے میں معلوم کر سکتا تھا. پھر مجھے خیال ہے کہ یہ اسی کمپنی کی سم ہے جس کی میرے پاس تھی اور میں ہیلپ لائن پر بات کر کے کم سے کم یہ معلوم کر سکتا تھا کہ یہ نمبر کہاں کا تھا. میں نے ہیلپ لائن کال کی اور آپریٹر سے نمبر کے بارے میں پوچھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر ملک کے کس حصے سے جاری ہوا ہے. یہ کوئٹہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سیریل کا نمبر ہے. یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس نمبر سے آخری کال کب اور کہاں سے کی گئی ہے؟ سوری یہ معلومات راز ہوتی ہیں اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کال کب اور کہاں سے ہوتی ہے. شکریہ. میں نے فون بند کر دیا. یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ سفیر اور دوسرے اس وقت کوئٹہ یا بلوچستان میں کہیں تھے یا پھر اسلام آباد آ چکے تھے کیونکہ ندیم سے سفیر کا رابطہ ہوئے 24 گھنٹے گزرنے والے تھے اور اتنی دیر میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. میں باہر آیا جہاں ایاز گیٹ کے پاس کرسی ڈالے بیٹھا تھا. میری معلومات کے مطابق اس نے رات کو ڈیوٹی دی تھی اور بیتو بھی ڈیوٹی پر رہا تھا اور دونوں ہی جاگ رہے تھے. میں نے اس سے پوچھا تم لوگ رات بھر کے جاگ رہے ہو نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ مسکرا دیا. جاگنا بھی کوئی کام ہے جناب. نیند اس وقت آتی جب جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے. تمہیں یہ جاب اچھی لگی ہے؟ میں نے پوچھا. تبھی تو یہاں رکا ہوں.
ورنہ مجھے کسی ایک جگہ ٹک کر کام کرنا پسند نہیں ہے. ان لوگوں سے میرا مزاج مل گیا ہے. کوئی تنخواہ وغیرہ طے ہوئی ہے؟ جو دیں گے عبداللہ صاحب وہ لے لیں گے. بس اپنا اور جیپ کا کام چلتا رہے، باقی سب خیر ہے. اس نے لاپرواہی سے کہا. بس تو خوش رہو. میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا. لیکن یاد رکھنا کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے. جب تمہارا دل چاہے تم چھوڑ کر جا سکتے ہو. آپ پر بھی کوئی مجبوری نہیں ہے. جب دل چاہو کہہ دینا، میں چلا جاؤں گا. میں کسی کو خود سے الگ کرنے والا شخص نہیں ہوں. تو میں بھی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتا. شہباز صاحب پہلی بار تو اپنے مطلب کے لوگ ملے. میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو آنے والے ہیں. ابھی وہ کوئی بھٹکتے پھر رہے ہیں. آپ حکم کریں تو ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. وہ یہاں نہیں ہے، بلوچستان یا کسی اور جگہ ہے. تم تیار ہے نا؟ ممکن ان کو لینے یا ان کی مدد کے لیے جانا پڑے. اسی راستے میں ہارن بجا اور گارڈ نے جھانک کر گیٹ کھول دیا. عبداللہ کی گاڑی اندر آئی تھی. یہ منی چیری کار تھی. عبداللہ سامان لے آیا تھا. ہارن سن کر منیر باہر آیا اور سامان کے تھیلے نکالنے لگا. عبداللہ نے اس سے کہا ان کو حکیم صاحب والے کمرے میں پہنچا دو. منیر سامان لے کر چلا گیا. عبداللہ میری طرف آیا. کوئی نئی پیش رفت ہوئی ہے؟ عتیق کے معاملے میں تو نہیں، لیکن میں نے ندیم سے بات کی ہے. کل اسے سفیر کی کال آئی تھی، وہ پاکستان آ گئے ہیں. یہ تو اچھی خبر ہے. اتنی بھی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جس نمبر سے سفیر نے کال کی تھی وہ کوئٹہ کا ہے اور مستقل بن جا رہا ہے. اس کا مطلب انہوں نے پاکستان میں آتے ہی سم لے لی تھی. نمبر کیا ہے؟ میں نے اسے نمبر بتا دیا. اس کمپنی میں میرا ایک جاننے والا کام کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں. عبداللہ نے موبائل نکال کر اس شخص کو کال کی. لطیف صاحب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں. جی جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ہاں سب خیریت ہے، بس آپ سے ایک کام پڑ گیا. جی ایک نمبر ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. نمبر نوٹ کر لیں. جی معلوم یہ کرنا ہے کہ نمبر کب ایشو ہوا اور آخری بار کہاں سے استعمال ہوا تھا. جی مشکل تو ہے، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل جناب؟ اس نے فون بند کر کے میری طرف دیکھا. وہ کہہ رہا تھا ذرا مشکل کام ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا. اصل میں اس قسم کا ریکارڈ سینٹرلی ہوتا ہے اور ہر آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے. میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تبھی اس نے گنجائش رکھی ہے. ہم اندر آئے. حکیم عبداللہ کے لائے ہوئے سامان کا معائنہ کر رہا تھا. اس نے کچھ کہا. عبداللہ نے اسے جواب دیا تو وہ سر ہلانے لگا. عبداللہ نے بتایا کہ ایک شے مطلوبہ مقدار میں نہیں تھی، یہ اتنی ہی ملی تھی. لیکن عبداللہ مزید کے لیے کہہ آیا تھا اور رقم بھی دے آیا تھا. باقی مقدار شام تک مل جاتی. اتنے میں حکیم نے کمرے میں کوئلے سے چلنے والی 2 انگیٹھیاں بھی منگوا لی تھیں اور ان پر مختلف چیزیں مٹی کے ہانڈیوں میں ابل رہی تھیں. ان سے بخارات اٹھ کر کمرے کی فضا کو دھند آلود کر رہے تھے. لیکن یہ دھند کثیف نہیں تھی، بلکہ اس میں کیف آور خوشبو تھی. خاص بات یہ تھی کہ تمام انگیٹھیاں عتیق کے آس پاس تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے حکیم ان نباتات کے بخارات اسے دے رہا ہو. بیتو نے اس کی ہدایت پر کمرے میں ہوا کی آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے تھے. کھڑکیوں اور روشن دان کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا اور اگر کہیں سوراخ تھا تو اسے ٹیپ لگا دیا گیا تھا. دروازے کے نیچے موٹا کپڑا لگا کر اسے بھی سیل کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود اندر گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی. حکیم یقیناً سانس کے ذریعے اسے کوئی دوا دینے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ایک لکڑی اور ربر کا بنا کیف نما آلہ بھی نکالا تھا جس کا اگلا سرا انسان کے منہ سے لگایا جا سکتا تھا. عتیق سمیت وہاں 5 افراد تھے. حکیم نے عبداللہ سے کچھ کہا. عبداللہ بولا یہ کہہ رہا ہے کوئی 2 افراد باہر چلے جائیں. عتیق کا علاج ہو رہا تھا اور حکیم اس کا علاج کر رہا تھا. بیتو اس کا نائب بنا ہوا تھا، اس لیے مجھے اور عبداللہ کو باہر جانا پڑا. ہمارے باہر آتے بیتو نے دروازہ پوری طرح بند کر دیا. بیتو نے بعد میں انکشاف کیا کہ وہ حکیم قادس کی زبان کسی حد تک سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بھی پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کی زبان پاکستان میں ہمالیہ کے علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں سے ملتی جلتی تھی. رفیق بھائی بھی باہر موجود تھے. انہوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے وہ حکیم؟ وہ شاید عتیق کو سانس کے راستے بخارات دے رہا ہے، کیونکہ اس نے پورے کمرے کو سیل کر دیا ہے اور ہمیں بھی باہر نکال دیا ہے. رفیق بھائی نے گہری سانس لی. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن تم لوگ میرے بچے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اس کا احسان میں ساری زندگی نہیں اتار سکوں گا. رفیق بھائی عتیق صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، آپ اور شمی کے ناطے وہ میرا بھی بہت کچھ لگتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں. عتیق بھی ان میں سے ایک ہے. میں جانتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کا انسان کسی کے لیے اتنی بے غرضی سے کام نہیں کرتا جیسے تم لوگ کر رہے ہو. میری غرض تو واضح ہے، عتیق شمی کا دولہا بنے، یہ میری سب سے بڑی غرض اور خواہش ہے. یہ تو میری بھی خواہش ہے. بس میرا بچہ ایک بار زندگی کی طرف لوٹ آئے تو میں اس سے وابستہ تمام خوشیاں پوری کروں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ضرور ہوگا. رفیق بھائی وہیں کمرے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئے. میں اور عبداللہ باہر آئے. مجھے خیال آیا میں نے اسے پوچھا نہیں تھا کہ اس کا تعاقب کس نے کیا تھا اور اس نے کس طرح تعاقب کرنے والے سے پیچھا چھڑایا تھا جب وہ عتیق کو لے کر آ رہا تھا. وہ ہنس پڑا. ایک کار پیچھے لگ گئی تھی. رش میں تو پتہ نہیں چلا،
لیکن جب سنسان سڑکوں پر آیا تو واضح ہو گیا۔ مزید پکا کرنے کے لیے میں نے وین اور ایمبولینس کو بلا وجہ سڑکوں پر گھما دیا۔ پھر میں نے اس کے راستے میں وہی ٹائر کلر پھینک دیا۔ اگر رفتار زیادہ ہوتی تو کار الٹ بھی سکتی تھی، لیکن اس کی بچت ہو گئی۔ وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے جہاں تم نے ٹائر کلر پھینکا تھا؟ کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور ہوگی۔ یہ کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، جبکہ یہاں آنے والی سڑکیں بھی بس 2 ہی ہیں۔ وہ اس علاقے کو فوکس کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں ہے جناب۔ دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو عبداللہ، اور کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اور اگر آدمی سے کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر بھی یہ جگہ وہاں سے بہت دور ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن اگر دشمن کئی گاڑیوں کے ساتھ آس پاس کی آبادیوں میں چکر لگانا شروع کر دے تو صرف گیٹ سے جھانکنے پر ہی اسے وین نظر آ جائے گی اور اس کا نمبر ان کے پاس ہوگا۔ عبداللہ تشویش زدہ ہو گیا۔ نمبر کی تو خیر ہے، جب بھی کسی خاص کام سے نکلتے ہیں تو نمبر ہر بار مختلف ہوتا ہے، لیکن وین تو وہی ہے۔ میں اسے گیراج میں کھڑا کروا دیتا ہوں۔ بالکل، اور اپنے گارڈ سے کہو گلی سے گزرنے والی گاڑیوں پر نظر رکھیں، خاص طور سے ایسی گاڑیوں پر جو گیٹ کے سامنے رکیں، اور ان میں موجود افراد کوٹھی کا معائنہ کریں۔ اگر کسی پر شک ہو تو فوراً تم کو اطلاع دے۔ اوکے، میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ کا رویہ بھی ٹھیک تھا، کیونکہ وہ خاص آدمی ہوتے ہوئے بھی اب تک زیادہ تر عام زندگی گزارتا رہا ہے، جبکہ میں عام آدمی ہونے کے باوجود مسلسل ایک خاص اور فکر مند زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس لیے معمولی سی بات بھی میرے ذہن کو کھٹکتی تھی جو کسی دوسرے کے لیے بالکل عام سی بات ہوتی تھی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جس بات پر اکثر میں کھٹک جاتا تھا وہ درست ثابت ہوتی تھی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں اچانک خیال آیا تھا کہ عبداللہ نے تعاقب کرنے والی گاڑی سے کہاں پیچھے چھڑایا تھا۔ اس نے جو بتایا وہ میرے لیے فکر مندی کی بات تھی، اگرچہ عبداللہ کے لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن جب وہ گیٹ سے واپس آئے تو پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، شہباز صاحب، ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات درست ہونے والی ہے۔ اب 1 گھنٹہ پہلے کار میں سوار 2 افراد نے گیٹ کے سامنے رک کر گارڈ سے پتہ پوچھا ہے۔ پتہ پچھلی گلی کا، لیکن گارڈ کا کہنا ہے کہ وہ کوٹھی کے اندر جھانک رہے تھے۔ جب گارڈ نے ذرا سخت لہجے میں ان سے بات کی تو وہ واپس چلے گئے۔ وہ شاید مرشد کے آدمی ہیں۔ گارڈ کو وہ پتہ یاد ہے جو وہ پوچھ رہے تھے؟ اور اس وقت کیا یہ وین یہیں کھڑی تھی؟ دوسرے سوال کا جواب ہے ہاں، وین یہیں کھڑی تھی، اور پہلے سوال کا جواب میں پوچھ کر آتا ہوں۔ 1 منٹ، اگر گارڈ کو پتہ یاد ہے تو منیر کو بھیج کر اس گھر سے معلوم کرو کہ ابھی ان کے باہر سے 2 افراد ایسی گاڑی میں آئے ہیں۔ عبداللہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے منیر نکل کر گیٹ کی طرف گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ گارڈ کو پتہ یاد تھا اور اب منیر معلوم کرنے جا رہا تھا۔ اگر آنے والے مرشد کے آدمی تھے تو اس کا مطلب تھا کہ ہم سب شدید خطرے میں تھے۔ عبداللہ گیٹ کی طرف سے آ گیا۔ میں نے کہا، اس سے پہلے منیر آئے تم احتیاطی تدابیر کر لو اور سب مسلح ہو جائیں۔ گارڈ سے کہو گیٹ کو پوری طرح بند کر دیں، اور اگر تم نے کوٹھی کے باہر کیمرے لگا رکھے ہیں تو ان کو پوری طرح فعال کر دو اور کوئی نہ کوئی ان کی مستقل نگرانی کرے۔ باہر صرف ایک کیمرہ ہے جو گیٹ پر سامنے آنے والے کو دکھاتا ہے۔ کیا 2 کیمرے ایسے لگ سکتے ہیں جو گلی کو دائیں بائیں سے دکھائیں؟ لگ سکتے ہیں، کیونکہ اتفاق سے گھر کے بالکل سامنے کھمبا ہے، اس پر لگائے جا سکتے ہیں۔ اوکے، تب فوری طور پر یہ کام کرو، اگر خطرہ نہ بھی ہوا تو بعد میں کام آئیں گے۔ عبداللہ اندر گیا۔ کوٹھی میں سارا سامان موجود تھا۔ وہ اندر سے 2 عدد مزید چھوٹے نگرانی کرنے والے کیمرے نکال لایا۔ وائرنگ کے لیے سوئچ مین گیٹ کے اندر لگا تھا، یہاں سے کیمروں کو بجلی اور ڈیٹا کورڈ کا کنیکشن دیا جا سکتا تھا۔ 10 منٹ بعد منیر واپس آیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے میرے خدشات کو مزید تقویت ملی۔ اس گھر والوں نے انکار کیا تھا کہ ان کے ہاں کسی نے آنا تھا، یہ اصولیہ اور گاڑی والے 2 افراد آئے تھے۔ عبداللہ کمپیوٹر کا ماہر تھا اور وہ یہ کام خود کرا تھا۔ منیر سے رپورٹ میں نے لی۔ میں گیٹ کی طرف کم ہی جاتا تھا کیونکہ میرا چہرہ دشمنوں کے لیے سب سے زیادہ مانوس تھا اور وہ میری ہی تلاش میں اس طرف آتے تھے۔ عبداللہ نے اپنا کام آدھے گھنٹے میں نمٹا لیا۔ وہ اندر آیا۔ اب ان کیمروں کو کمپیوٹر کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ اس کے پاس CCTV سے زیادہ جدید سسٹم تھا کیونکہ اس میں کیمروں کی تعداد محدود ہو جاتی ہے، جبکہ کمپیوٹر سے منسلک ہونے کی صورت میں کیمروں کی تعداد محدود نہیں تھی۔ عبداللہ نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بتایا کہ ان 2 کیمروں کے اضافے سے کیمروں کی کل تعداد 15 ہو جائے گی۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا اور اس میں کیمروں کی سیٹنگ کرنے لگا۔ یہ ذرا بڑا اور طاقتور کمپیوٹر تھا جو بیک وقت کئی کام کر سکتا تھا۔ کمپیوٹر آن کر کے اس نے اس میں کیمرے انسٹال کیے اور ان کی کارکردگی چیک کرنے لگا۔ کیمروں کا رزلٹ اچھا تھا، ان میں زوم نہیں تھا لیکن اس کی تصویر بہت واضح تھی۔ گلی میں کار داخل ہوئی تو 50 فٹ کے فاصلے سے اس کا نمبر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کوٹھی گلی کے بیچ میں تھی اور دونوں طرف کوئی 200 فٹ کی گلی تھی۔ کیمروں سے دونوں طرف گلی بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی اور اب کوئی گاڑی نظروں میں آئے بغیر نہ یہاں آ سکتی اور نہ یہاں سے جا سکتی تھی۔ ایک کیمرہ گیٹ پر لگا تھا، 6 عدد کوٹھی کے چاروں طرف باہر لگے تھے اور باقی کیمرے اندر لگے تھے۔ ایک آدمی یہاں بیٹھ کر آرام سے پوری کوٹھی اور اس کے آس پاس کی نگرانی کر سکتا تھا۔ 32 انچ کے LED مانیٹر پر بیک وقت 6 کیمروں کی تصویریں دیکھی جا سکتی تھیں اور ایک سافٹ ویئر کی مدد سے مانیٹر پر خود بخود کیمرے بدلتے رہتے تھے۔ نگرانی کرنے والے کو مینولی بدلنا نہیں پڑتے تھے، البتہ وہ کوئی خاص کیمرہ مانیٹر پر رکھنا چاہتا تو اسے بس ایک بٹن دبانا پڑتا۔ عبداللہ نے منیر کو بلا لیا۔ خود کا رائفلیں نکال لو۔ کتنی؟ 4 عدد مزید نکال لو۔
कोठी में 4 अदद गार्ड्स थे, वो पूरी तरह मुसल्लह थे। ये 4 राइफलें यकीनन मेरे, बीतू, अयाज और अब्दुल्ला के लिए थी। मुनीर समेत 9 मुसल्लह अफराद किसी फौज का मुकाबला करने के लिए काफी थे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि हम पहले से तैयार हों। अब्दुल्ला के साथ ही आमतौर से तहखाने में रहते थे और वहां से सिर्फ जरूरत के वक्त ही बाहर आते थे, लेकिन उस वक्त अब्दुल्ला ने उनको ऊपर बुलवा लिया और उनकी ड्यूटियां कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दी। तय ये हुआ कि 4 अफराद मुस्तकिल पहरे पर रहा करेंगे और 8-8 घंटे बाद उनकी ड्यूटी बदलती रहेगी। 4 में से हम वक्त 2 गेट पर रहा करेंगे और बाकी 2 कोठी के अंदर गश्त करते रहेंगे। खासतौर से पिछले हिस्से पर नजर रखेंगे, क्योंकि उस तरफ एक छोटी सी गली थी और दीवार कोई 10 फुट ऊंची और खारदार बाड़ से ढकी हुई थी। उस तरफ से किसी का आना आसान नहीं था, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अंदर दाखिल होने का फैसला कर लें। अब्दुल्ला ने 2 कैमरे उस तरफ निगरानी के लिए भी लगा रखे थे। फिर कोठी के उस हिस्से से इमारत के अंदर बराह रास्त दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता दाएं तरफ बाग के साथ किचन में दाखिले का था, उस पर भी फौलादी जाली वाला दरवाजा था। एक रास्ता सामने की तरफ था। उनके अलावा इमारत में किसी जगह से दाखिल होना मुमकिन नहीं था, बशर्ते कि कोई ग्रिल या खिड़की ना तोड़ी जाए, और यह काम आसान नहीं था। इस लिहाज से कोठी बहुत महफूज थी। आपका क्या ख्याल है, दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करेगा? अब्दुल्ला ने पूछा। मेरा ख्याल है वो इसके बजाय को ऐसा हमला करेगा जिसमें यहाँ तबाही फैलाने के लिए उसे अंदर आने की जरूरत ना पड़े। उसकी कोशिश होगी कि हमें यहाँ से निकाले और कहीं बाहर गिरे। इस सूरत में हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो इसका इम्कान कम है कि दुश्मन यहाँ हमला करे। उसे भला कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ नहीं हैं? इसकी भी कोई तदबीर की जा सकती है। फिलहाल तुम एक काम करो, अपने आदमियों में से 2 को कोठी के आसपास रहने को कहो। वो नजरों से ओझल रहे हैं और किसी भी हमले की सूरत में वो अकब से हमलावरों पर हमला कर सकते हैं। हाँ, यह हो सकता है। तो ठीक है, इस पर भी अमल करो। अगर मुझसे जान गया कि मैं यहाँ हूँ या ये जगह मेरा ठिकाना है तो वो यहाँ आज रात ही हमला करा सकता है। अगर आज रात सुकून से गुजर जाए तो समझ लो कि उसे यकीन नहीं है।